Bismillahirrahmanirrahim. Dawa and Sciences of Language and Literature. लुग़वी व अदबी उलूम का तारुफ, सक़ाफ़त दाइया, दाई की इल्मी तरबियत। इसमें सबसे पहली चीज़ सर्फ़ व नहव यानी ग्रामर है। ग्रामर की गलतियों से महफूज होना दाई के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी रसूल भेजे वो रसूल अपनी कौम की ज़ुबान के माहिर होते थे और कौम की ज़ुबान में गुफ्तगू करते वाज़े अंदाज में, बशारतों के साथ और डराने के साथ। तो ज़ुबान की गलती करना ये कुरान और हदीस के तरीके के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान और हदीस वाज़े अरबी ज़ुबान में है, जिसमें कोई ग्रामर की गलती नहीं है, बल्कि वो एक मिसाल और नमूना है बाद में आने वाले अदीबों के लिए। कुरान और हदीस की बलागत बाकायदा मोजज़ा है, यानी अदबी एतबार से बहुत आला नमूना है। तो ज़ुबान की गलती से सामईन पर गलत असर पड़ता है, माना मुराद में खलल वाक़ई होता है और ताबीर गैर मुअस्सिर हो जाती है, जिससे दावत और बयान का मकसद फोत हो जाता है। ज़बान की खूबी यह है कि ग्रामर की गलतियाँ ना की जाएं, तलफ़्फ़ुज़ उम्दा हो, ताबीर उम्दा हो, अल्फाज और ताबीरात का चुनाव उम्दा हो और ज़ुबान पर गिरफ्त हो। इसी तरह अदब की खूबी यह है कि बलीग हिकमतें बताई जाएं जो दिल पर असर करें, उसलूब ताकतवर हो जो जहन पर असरअंदाज हो, ज़ुबान बहुत ज़्यादा फसी और बलीग हो, मंजर कशी, अमसाल, ये सारी चीज़ें जो फ़नून अर्ज़ कहलाती हैं, उनमें अदब की खूबी वाज़े हो। तो सरफ़ और नहव की पुख्तगी हासिल करने के लिए अरबी ग्रामर भी ज़रूरी है, उर्दू ग्रामर भी ज़रूरी है और इनकी मारूफ कुतुब पढ़नी चाहिए। अदब जो है वो ग्रामर से हटकर है। अदब बाकायदा असनाफ हैं, जैसे असनाफ नसर में दास्तान है, नावल है, अफसाना है, और असनाफ नज़म में हमद है, नात है, गज़ल है, कसीदा है। तो ये अदब का मुताला ये भी तकरीर और दावत की खूबियों में निखार पैदा करता है, और इसकी जो दलील है वो है उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। मौइज़तुल हसना ऐसी दिलनशी बातचीत को कहते हैं जो इंसान के ऊपर जादू तारी कर दे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इन्ना मिनश शेरि लहिकमा, कि बाज़ शेर जादू हैं और बाज़ शेर हिकमत से लबरेज होते हैं। तो मौइज़तुल हसना वो है कि जो दिल पर असरअंदाज होने वाला वाज हो, और कुरान की सिफ्त भी है बिलिसान अरबिय्यिन मुबीन। तो हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की शायरी, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस। अदब की तालीम देना सलफ़ का तरीका है। सलफ़ सालिहीन की कई किताबें हैं जो अदब के माना पर, अदब के अल्फाज पर मुश्तमिल हैं, कि जिनके अंदर गुफ्तगू के आदाब सिखाए जाते हैं। तो अदब की फजीलत पर सलफ़ के अक़वाल हैं। अदब की अहमियत देखें तो कुरानी और नबवी अमसाल को देखें, खुतबात को देखें, हिकम और अहकाम को देखें, वसाया देखें, जवामिउल कलिम देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सुर नसीहत बातें, मंजर कशी को देखें, अक़ली दलाइल देखें, ज़जरात देखें। अरबी अदब का नमूना देखना है तो मुख्तारात अबुल हसन अली नदवी की किताब पढ़ें और दीवान हमासा अबू तम्माम की किताब पढ़ें। और
اگر اردو ادب پڑھنا ہے تو اس میں دینی ادب کے طور پر انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، تابعین اور مشاہیر کے واقعات، علماء کی سوانح عمری. اور اگر دینی حماسہ کا ادب دیکھنا ہے کہ ایسا ادب جو دین کے غیرت میں اضافہ کرے، دین کے جوش اور جذبے میں اضافہ کرے، علامہ اقبال کی شاعری ہے، مسدس حالی ہے، سیرت النبی شبلی نعمانی کی ہے، ابوالکلام آزاد کے جو تحریریں ہیں الہلال کی وہ زبردست دینی حماسے والی ہیں. چودھری افضل حق کا لٹریچر 2-3 کتابیں ہیں، نسیم حجازی کا لٹریچر، شورش کاشمیری کا. زبان کی بہتری کے لیے مضامین سر سید ابھی بھی مفید ہیں. خطوط غالب بھی، ڈپٹی نذیر احمد کی کتابیں، پطرس بخاری کا کے مضامین، قدرت اللہ شہاب کی آبیتی ہے، اردو ڈائجسٹ جو ہے آج کل کا ادب جو زبان کی بہتری کے لیے، اردو ڈائجسٹ تمام ڈائجسٹوں میں سب سے زیادہ مفید ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور زبان کے اعتبار سے بھی. ذخیرہ الفاظ اور تلفظ بھی ضروری ہے. تیسرے نمبر پر اوتیت جوامع الکلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دیے گئے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب الفاظ کا ذخیرہ وافر ہو کہ چند الفاظ میں بڑے بڑے معانی شامل کر دیے جائیں. جوامع الکلم میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. معلومات وافر ہوتی ہے، دعوت اور ترغیب وافر ہوتی ہے، اور دلچسپ بیان ہوتا ہے. تو کلام کی خوبی یہی ہے کہ مختصر بات ہو، جامع بات ہو، واضح سہل بات ہو، بامقصد ہو، مکمل ہو اور نتیجہ خیز ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ذخیرہ الفاظ وافر ہوں، جیسے مترادفات، متضاد کلمات، متشابہ کلمات، سابقے اور لاحقے، محاورات، تراکیب، ضرب الامثال. تراکیب میں مزید تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، تلمیحات ہیں، ذو معنی الفاظ ہیں، خیال انگیز مؤثر جملے ہیں، مصرعے ہیں، اشعار ہیں. ذخیرہ الفاظ میں 4 زبانوں سے شناسائی ضروری ہے. اردو ذخیرہ الفاظ، جس کے لیے اردو کی گرامر کی معروف کتب پڑھی جائیں. عربی ذخیرہ الفاظ میں مشتاق چرتھاولی کی صفوت المصادر مفید ہے. اسی طرح فارسی کلید مصادر مل جاتی ہیں جس میں اہم مصادر کی فہرست ہے. انگریزی گرامر کی کتب میں بھی اہم الفاظ کا ذخیرہ مل جاتا ہے. تو یہ 4 زبانوں سے شناسائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ماحول میں یہ 4 زبانوں کا استعمال یا ان کا ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ مستعمل ہے. علوم بلاغت بھی ادیب اور خطیب اور داعی کے لیے ضروری ہے. علوم بلاغت 3 ہیں: علم بیان، علم معانی، علم بدیع. علم بیان میں تشبیہات، مجازات، استعارات، تصریحات، کنایات ہوتے ہیں. ان کی مثالیں بلاغت کی کتابوں میں موجود ہیں. اردو اور عربی اور قرآن اور حدیث میں وافر طور پر تشبیہات استعمال ہوئی ہیں. دنیا کی مثالیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے اور پھر بہار کی فضا قائم ہو جائے اور پھر انسان اسے کھاتا ہے، جانور اسے کھاتا ہے تو پیٹ پھول جاتا ہے. تو یہ تشبیہات زہد میں، رقاق میں، دنیا کی حقیقت میں، آخرت کی حقیقت میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں. اسی طرح مجازات ہیں، استعارات ہیں. علم معانی میں خبر اور انشاء کے اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں. امر اور نہی کے اغراض و مقاصد، استفہام کے اغراض و مقاصد، تمنی اور ندا کے، التفات کے، قلب کے، تغلیب کے، قصر کے. قصر جو ہے وہ علم توحید میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. فصل اور وصل، ایجاد، اتناب، مساوات، یہ علم المعانی کے اہم علوم ہیں. علم بدیع کے اندر محسنات معنویہ اور محسنات لفظیہ ہیں. معنوی محسن ہے کہ لف و نشر ہو کہ کلام کی ترتیب میں پہلے اجمال ہو، پھر اس کی تفصیل لف و نشر کے طریقے سے ہو، پھر اسلوب حکیم کہ سائل کے سوال کی اصلاح کر کے اس کو جواب دینا. تجرید، توریہ، مشاکلہ، مقابلہ، تضاد، طباق، یہ معنوی محسنات ہیں.
اور لفظی محسنات یہ ہیں کہ مترادفات ایسے طریقے سے لانا کہ کلام میں حسن اور موسیقی پیدا ہو، ترنم پیدا ہو، اسے تجنیس اور سجا اور ترسی کہتے ہیں۔ اس کی مختلف یہ اقسام ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو اہم کتابیں ہیں وہ نیٹ پر موجود ہیں۔ محمد شعبان الوان کی من بلاغت القرآن، یہ تینوں علوم بلاغت بیان کرتی ہے۔ اسی طرح بلاغت نبوی پر بھی کئی کتابیں ہیں۔ فنون عرض و پیشکش کا مطلب یہ ہے کہ خطابت میں کئی قسم کے فنون کا استعمال ہوتا ہے۔ مکالمہ پیش کرنا ہوتا ہے، کبھی قصہ بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی حکمتیں بیان کرنی ہوتی ہیں، کبھی احکام پر زور دینا ہوتا ہے، کبھی وصیتیں کرنی ہوتی ہیں، کبھی ضرب الامثال مثالیں دے دے کر سمجھانا ہوتا ہے۔ لمبی مثالیں بھی ہوتی ہیں، مختصر مثالیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے، اصلاح کے پہلو ہوتے ہیں، تذکیر ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ یہ فنون عرض ہیں، یعنی بیانات کے اندر مزید اقسام ہیں کہ جن کے اندر لب و لہجہ بدلتا ہے، انداز بدلتا ہے، پیشکش بدلتی ہے، واعظ، عبرت، اشکالات کے جوابات، ان کے اندر مختلف اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فنون کے اندر پھر مزید چھوٹی اقسام ہوتی ہیں، قسم اٹھانا تاکہ کلام میں زور پیدا ہو، تکرار، لفظوں کی تکرار یا گفتگو کی تکرار، تنبیہ کرنا، تاکید کرنا، تعظیم، مخاطبین کی تعظیم یا کسی بزرگ کی تعظیم جو کلام کے اندر جس کی بات ہو رہی ہے، معذرت کرنا، عتاب یعنی غصے والا لہجہ، ناراضگی والا لہجہ، مدح اور ذم کرنا، بعض اوقات مخالف کی کا تمسخر کیا جاتا ہے، توبیخ کی جاتی ہے، تخویف دنیاوی اور اخروی ہوتی ہے، تعریض یعنی اشارہ کیا جاتا ہے، اعتراف کیا جاتا ہے، گناہوں کا اعتراف، اور اسی طرح سے معذرت کی جاتی ہے، اعتدال ہونا چاہیے، منطقی غور و فکر کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، عقل اور نقل سے شہادت دی جاتی ہے، تقعید کا مطلب اصول و قواعد بیان کیے جاتے ہیں، استبعاد کا مطلب کسی چیز کو محال قرار دینا، دعا کا طریقہ، تصویر اور منظر کشی کا طریقہ، تعلیل یعنی علت بیان کرنا، احکام کی، واقعات کی، امر و نہی، تعجب، اصرار، حصر، تفصیل، استقصاء، ایجاز، موازنہ، تدریج، حسن خاتمہ، یہ سارے اسالیب کلام، اس پر ایک الگ ویڈیو بھی بنائی گئی تھی جس میں تقریباً 60-70 قسم کی اسالیب کلام تھیں۔ یہ ساری کی ساری عثمان قدری مقانسی کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا تعارف لغوی و ادبی علوم، صرف و نحو کی غلطیوں سے پاک ہونا، ادب یعنی تعبیر کا مکمل علم اور فن سیکھنا، ذخیرہ الفاظ اور تلفظ کی غلطیوں سے پاک ہونا، علوم بلاغت کا استعمال، فنون عرض و پیشکش کا استعمال، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔